नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि वो मेरा नाम लेके वीडियोस करी जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं कि किस दिन बोलेगा, किस दिन कंट्रोवर्सी बनेगी। तो खुद चाहते हैं कि कोई शख्स हमारा नाम न ले, बस हमारा नाम वहां लिखा जाए जहां पे हम लिखवाना चाहते हैं। यानी इन्होंने उसको मजीद फेम दिया। ये मैं इनको समझाने के लिए बात करूं, ये समझे। पहले वो 1 लाख रुपए जिस वीडियो का ले रही थी, अभी उसका रेट चला गया 3 लाख रुपया। पतलू के बारे में सबसे पहले हमने ये बात बोली थी कि इसकी ब्रॉड पे लड़कियां नाचती हैं, नहीं नाचनी चाहिए। इनके प्रोग्राम में जाने के बाद किसी ने एक भी इस्लाह करने की नीयत की है? नहीं, किसी एक का नाम बता दे मुझे। जिस दिन सिड रैपर का ये डांस किया इस लड़की ने, मुझे नहीं पता था ये कौन है, मैं कसम उठा गया हूं। हमें नहीं पता था ना। वो बोल रही थी मैं काफी घर चलाती हूँ, मैं खर्चा करती हूँ। क्या हराम के पैसे से आप घर चला सकते हैं? और फिर ये कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे साथ। रेहान तारिक को समझ आ गया कि मेरी गुड्डी इसी से ऊपर जा रही है, बस उसको समझ आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान साहब, आपने वीडियो सुनी, इसमें रेहान तारिक साहब ये बात बोलते हैं जी मैं नाम लेना नहीं चाह रहा। उन्होंने मुखातिब हमें ही किया, वो बोल रहे हैं जी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये कंट्रोवर्सी चाहते हैं, मैंने किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई। पहली तो बात यह है कि हम जितने काम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि कोई शख्स हमारा नाम न ले, बस हमारा नाम वहां लिखा जाए जहां पे हम लिखवाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। और मुझे एक बात बताएं, ये वही रेहान तारिक साहब नहीं है जो एक बंदे से इंटरव्यू के लिए 8-8 महीने टाइम लेते हैं, बिल्कुल वही है। और फिर जब वो आ जाता है गलती से तो ये उसके कपड़े उतारने के चक्कर में लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब तो इनको हर दूसरा बंदा तनकीद कर रहा है कि भाई आप ये कर रहे क्या हो, व्हाट इज दिस। अभी इन्होंने हकीम शहजाद लोहाफाड़ को बुलाया, बिल्कुल बुलाया। मुझे एक बात बताया, हकीम शहजाद साहब का नाम खत्म हो चुका था सर। इनसे जो पॉडकास्ट करने से एक हफ्ता पहले हमारे स्टूडियो में आए थे और इसी चेयर पे बैठे थे जिधर आप बैठे हो। ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल यहाँ ऐसे। पॉडकास्ट करके गए वो। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी एक बात का जवाब दे। हमारे खुद के ग्रुप के 2 से 3 बंदों ने उनसे बात की, बिल्कुल हम दोनों ने क्यों नहीं की थी? नहीं किया हमने पॉडकास्ट, क्योंकि हमने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि हम करें। बिल्कुल। सीधी सी बात सीधी सी है। बात है। मैं तो उनके खिलाफ बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, मैं उनको गलत कहता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, जिस दिन से रेहान तारिक से उठ के गए शहजाद साहब, हकीम शहजाद साहब को इस टाइम न जाने 20 पॉडकास्टर बुला चुके हैं। ऐसे ही है। यानी इन्होंने उसको मजीद फेम दिया। ये मैं इनको समझाने के लिए बात करूं, ये समझें। सर क्योंकि वर्दा मलिक को दे दिया फेम। सर ये केमिकल इंजीनियर है ना, हाँ। केमिकल ही है ना, ऐसे ही कुछ है, मैकेनिकल है या केमिकल है, दोनों में से एक। ये अपने शोबे के मास्टर होंगे, लेकिन ये बगले वाला काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके कहता हूँ, फिर वर्दा मलिक की तरफ आते हैं। एक बगला था, एक बंदा था ना, वो छुरी फेंकता था ना तो दांतों में आके रोक लेता था। किसी बंदे ने उससे पूछा तूने ये फन कहां से सीखा? उन्होंने कहा किसी ने नहीं सिखाया, उस्ताद बनाया आया हूं। उसने कहा अच्छा, उसने कहा फेंक। उसने फेंका, सीधी हलक में चली गई, जख्मी हो गया। उन्होंने कहा अब बता। तो रोते हुए कहता यार किसी ने सिखाया नहीं। एक दफा गया था दरिया के किनारे, बगला देखा था मछली फेंकता था, वो चोंच में आके रोक लेता था, ऐसा ही है। फिर आगे लेके जाता था। उन्होंने कहा तो क्या ना बगला मेरा उस्ताद है। रेहान तारिक साहब एक तो बिन उस्ताद के, क्योंकि इन्होंने केमिकल इंजीनियर किया, इनको मीडिया का पता है नहीं। जबकि ये खुद सारों को ये कह रहे हैं कि किसी को भी मीडिया का नहीं पता। मैं देखें, याद रखेगा, बड़ा वो होता है जो दूसरों को इज्जत देता है, बिल्कुल ऐसे ही। छोटा वो होता है जो दूसरों को लेट डाउन करने के चक्कर में रहता है। अब मुझे एक बात बताएं आप, इन्होंने पिछले दिनों वर्दा मलिक का इंटरव्यू किया, बिल्कुल किया। किस मकसद के लिए किया मुझे ये बता दें। सर फेम के लिए लोग सुनते हैं, वर्दा मलिक का लोग डांस भी देखते हैं, सुन भी लेते हैं उनको। 10 दिन पहले पूरे पाकिस्तान में वर्दा मलिक के हवाले से एक बात बहुत वायरल हो रही थी कि यार जो औरतें, आपको याद है मैंने और आपने एक पॉडकास्ट किया, इनके पॉडकास्ट में, इन भाई साहब के पॉडकास्ट में वही सवाल उसने दोहराया जो उनका सवाल देख लीजिएगा और हमारा पॉडकास्ट देख लें, नेट पे पड़ा हुआ है। तकरीबन मेरे ख्याल में हमने 10 दिन पहले किया। हमने यही कहा था ना कि जो पहले औरतें तवाइफ के नाम पे दूर इलाकों में जाके मुजरा किया करती थी, अब वही लड़कियां शादियों में बगैर पैसों के डांस करके मुजरा दिखा रही हैं। ये कहा था कि नहीं? इनके लड़के ने भी वही सवाल किया। बिल्कुल वही सवाल किया। मुझे एक बात बताएं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन आपने तो उसको वहां बिठा के भी मजीद प्रमोट कर दिया। बिल्कुल ऐसे। पहले वो 1 लाख रुपए जिस वीडियो का ले रही थी, अभी उसका रेट चला गया 3 लाख रुपया। ऐसे ही। मुझे ये बताएं, क्या आपने उसको मजीद फेम दिया या डी फेम किया? सर मजीद उसको फेम मिला। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हमारा काम ये है कि माशरे के अंदर जो भी बुराई होगी, इस माइक का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि उस पर बात करना, जहाँ पे गलत होगा, जहाँ पे अच्छा काम होगा हम लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। और इन साहब को हमने काफ़ी जगह पे अप्रिशिएट भी किया। अब पतलू की हम लोग बात करें, पतलू के बारे में सबसे पहले हमने ये बात बोली थी कि इसकी ब्रॉड पे लड़कियां नाचती हैं, नहीं नाचनी चाहिए। पतलू ने खुद एडमिट किया इस बात पर, ठीक है। लेकिन जिस दिन
پتلو نے بولا کہ اب میری براڈ پہ لڑکی نہیں ناچے گی. ہم نے پتلو کے خلاف کوئی بات نہیں کی, ہم نے اس کو سپورٹ بھی کیا, اپریشیٹ بھی کیا. دیکھیں اس نے بات سنی نا, غلط چیز اپنے اندر سے ہٹائی تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو ان صاحب نے ضد میں آ کے ان کے خلاف ابھی تک باتیں کر رہے ہیں, جدھر جاتے پتلو کا ذکر کرتے جا رہے ہیں. دوسری بات, انہوں نے بلایا ریحان ملک صاحب کو, انہوں نے بلایا کھلنائک کو, کیوں؟ پتلو کے خلاف پوڈ کاسٹ میں خلاف سر پورا پوڈ کاسٹ پتلو کے خلاف ہوا, اس میں کوئی اور ذکر تو نہیں تھا نا. کھلنائک والے میں کیا تھا؟ پتلو کے خلاف ساری باتیں. مجھے ایک بات کا جواب دیں, آپ نے پتلو کی بات کی, ان کے پروگرام میں جتنے لوگ آئے ہیں, ان کے پروگرام میں جانے کے بعد کسی نے ایک بھی اصلاح کرنے کی نیت کی ہے؟ نہیں, کسی ایک کا نام بتا دیں مجھے. ہم نے تو کسی کو پروگرام میں نہیں بلایا, اگلے نے امریکہ بیٹھ کے ہمارا ذکر کیا ہے. بھائی صاحب کو نہیں یقین تو اس کا حافظ احمد صاحب کا انٹرویو نکالیں. انہوں نے کہا جی 2 بندے, اس نے وہاں پہ بھی ہمارا ذکر کیا اور باقاعدہ کہا جی کہ ان لوگوں نے میرے پہ تنقید کی, جب میں نے صحیح کیا تو میری تعریف بھی کی. اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں یہ کام صحیح کر رہے ہیں, ان کا طریقہ کار غلط ہے. ان کا طریقہ کار اس لیے غلط ہے کہ اب اس عورت کو بلایا, مزید لڑکیاں اس جیسا بننا چاہ رہی ہیں. سر میں اس کو جانتا ہی نہیں تھا, میں تو ان کے پوڈ کاسٹ سے جانے لگ گئی. لوگ ہمیں کلپ سینڈ کرتے ہیں, یہ کلپ بھی ہمیں لوگوں نے سینڈ کیا. وردہ ملک کے کلپ جب مجھے سینڈ ہوا, میں نے سوچا یار یہ کون ہے, تو میں نے کہا کہ شاید کوئی پولیٹیشین ہے یا پھر کوئی بڑی کوئی ہماری ماڈل ہے, کوئی بہت بڑی ایکٹر. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کو جانتا تھا, کوئی نہیں ہے. سڈ ریپر کے اس نے ڈانس کیا وہاں پہ, ان صاحب نے ان کو بلا لیا. میں قسم اٹھاتا ہوں جس دن سڈ ریپر کا یہ ڈانس کیا اس لڑکی نے, مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے, میں قسم اٹھا گیا. ہمیں نہیں پتا تھا نا, لیکن آج 25 کروڑ عوام کو پتا چل چکا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے. سر ہٹ ہو گئی ہے سر. کل یہ علینا عامر صاحبہ کو بلائیں گے, اس کو تنقید کریں گے, اس کو ہٹ کریں گے. میں نے ایک رزلٹ نکال لیا, جس کا منجن نہ بک رہا ہو وہ ان بھائی صاحب کے پروگرام میں چلا جائے, اس کا منجن بکنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اب لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں, لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ان کے پروگرام میں ہم جائیں گے, یہ جتنا مرضی ہمیں ڈی فیم کرنے کے چکر میں پڑے رہے, ہمیں فیم ملے گا. ایسا ہی ہے. اچھا عمران صاحب, ان کے پروگرام میں نے دیکھا وردہ ملک نے 2-4 باتیں بولی. میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے پوچھوں. سب سے پہلے مجھے یہ بات بولیں, وہ بول رہی جی میں کافی گھر چلاتی ہوں, میں خرچہ کرتی ہوں, کیا حرام کے پیسے سے آپ گھر چلا سکتے؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں آپ کو سمپل ایک اس کی مثال ساتھ جوڑتا ہوں. میں کسی کے گھر جاتا ہوں, اس کے لیے گفٹ لے کے جاتا ہوں, اور گفٹ کو بڑی زبردست ریپنگ میں کرتا ہوں, ریپ کر دیا میں نے. جب وہ بندہ گفٹ کھولتا ہے, اس کے اندر گوبر ہوتا ہے, وہ مجھے دعا دے گا بدوا دے گا؟ وہ بھائی آپ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہی ہو, لیکن جو جسم بیچ کے, جو تم مجرا کر کے پیسہ کما رہی ہو, جو اس کے نام پہ ویوز لے کے پیسہ کما رہی ہو, اس پیسے کو تم کیسے کہہ رہی ہو کہ میں یہ حلال ہے اور اس سے مجھے فائدہ ہوگا؟ اللہ کو نہ ہمارے مالوں کی ضرورت, نہ ہماری کسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ پاک دیکھتے ہیں تمہاری نیت. انما الاعمال بالنیات. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو سر اس پہ پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ایک طوائف ہے, پوری رات ناچتی ہے, مجرا کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, صبح تہجد کے ٹائم جب وہ گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ نوافل پڑھنا شروع کر دیتی ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بڑی نیکی کر رہی ہے, وہ نیکی نہیں کر رہی. وہ جو رات پوری کی اس کے دماغ میں فرسٹریشن تھی, اس کے دماغ میں ایک اپنی جنگ چل رہی تھی, وہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے نماز پڑھ رہی وہ کر رہی ہے. لیکن اللہ پاک بہتر دیکھنے والے ہیں. میری بات ذہن میں رکھے گا, ہم یہ بھی نہیں کہتے اللہ نے ایک فاحشہ عورت کو بخش دیا تھا پانی پلانے پہ, لیکن آپ جان بوجھ کے ہر لمحے اس بات پہ گناہ کرو کہ اللہ بخش دے گا. ایسا نہیں ہوتا عثمان صاحب. سارا کچھ نہیں. تو اب ہوتا کیا ہے یہاں پہ, اگر ایک بندہ سٹریس میں چلا جاتا ہے, وہ کسی جاتا ہے جی علماء کے پاس, مولانا کے پاس, وہ بولتے ہیں جی نماز پڑھو. وہ کس نیت سے نماز پڑھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا مجھے سکون ملے گا. اس کی یہ نیت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اللہ خوش ہوگا. دیکھیں نیت تو اللہ خوش ہوئے تو آٹومیٹک آپ کو سکون ملے گا. دوسری بات مجھے یہ بتائیں جی, یہ جو پیسے گفٹ کرتے ہیں, اب ہم تو کسی کو گفٹ نہیں کریں گے, ہم بڑی مشکل سے حلال پیسہ کماتے ہیں, پھر اپنے خرچے اخراجات پورے کرتے ہیں. یہ جو گفٹر ہوتے ہیں, ان کی گفٹنگ کا مقصد کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں سر, یہاں پہ کوئی بھی اننون عورت ہو, آپ اسے 1 روپیہ بھی دیں گے؟ کبھی نہیں دوں گا سر. آپ یاد رکھیے گا اسی کو دیں گے جہاں پہ آپ کی کوئی آس ہوگی کہ یار اس سے کچھ نہ کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. جتنے بھی مرد عورتوں کی براڈ پہ آ کے ان کو گفٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ ان باکس میں آئیں گی اور یہ ہماری ریکوائرمنٹ کی چیزیں ہمیں دیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سر میری بات سنیں, قرآن نے ہر چیز واضح کر دی. قرآن نے کہا سگے بھائی کے علاوہ بھائی کوئی نہیں ہے, سگے باپ کے علاوہ باپ کوئی نہیں ہے. رشتے اللہ نے وہ تھے جو نمایاں کر دیے. آپ بے شک اپنے منہ سے بولتے رہنا کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا فلانا ہے,
اللہ نے ہر چیز واضح کی ہوئی ہے. اس لیے یہ کوئی گفٹر کا چکر نہیں ہے. گفٹر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ آئے گی. بالکل ایسی ہے. اور یہ وردہ ملک صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو بھی سمجھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں ویسی نہیں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں عثمان بھائی, بڑی مزے کی بات ہے. جتنی آپ ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ یا لائیو پہ عورتیں دیکھیں گے, ہر عورت خود کو جنتی سمجھتی ہے, دوسریوں کو غلاظت کا ڈھیر سمجھتی ہے. آپ کو دیکھ لیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ میں ٹھیک ہوں, باقی سب غلط. بات کیا کہہ رہی تھی, میں ٹھیک ہوں, کہتی ہے کہ اچھا آپ کو یاد ہے, آپ کو ایک عورت نے میسج کیا تھا, اس نے کہا میں فلانی منائل ملک کی طرح جا کے لیٹی تو نہیں, میں نے کپڑے تو نہیں اتارے. یعنی کہ کلاسز آپس میں یہ انہوں نے بانٹی ہوئی ہیں کہ میں اس کلاس پہ کھڑی ہوں, تو اس کلاس پہ کھڑی ہے, تیسری دوسری لڑکی نے دیکھ لیا, الحمدللہ میرا ریلیشن ہے, میرا 2 دفعہ بورڈ. یار آپ نے یہ جو بات کی ہے نا, آپ آڈینس آڈینس کو میں ایک میسج دوں گا آپ کی وساطت سے. یار آپ صرف ان عورتوں کی اس بات پہ غور کیا کرو, بغیرت مردوں پہ بھی کرو, کہ یہ جب الحمدللہ کا لفظ پڑھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ ہمارے ساتھ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. میری بات سنیں, اس کا مطلب ہے جو قاتل گھر سے قتل کی نیت سے نکلتا ہے, کہتا ہے یا اللہ مدد کریں, اس کا مطلب اللہ اس کے بھی ساتھ ہے. اچھا ایک بندہ ماں کو ذلیل کر کے گھر سے جا رہا ہے, اللہ اس کے ساتھ بھی ہے. ایک بندہ ماں باپ کو روزانہ پیٹتا ہے, اللہ اس کے ساتھ بھی ہے. سر یہاں پہ لوگ نا حرام کھا کے نا اسٹیٹس ان کا کیا ہوتا ہے الحمدللہ. ہاں میں سر آپ کو نا چھوٹی سی باتوں میں بات آگے بتاتا ہوں. میں ایک بندے سے بات کر رہا ہوں, یار فلانا بندہ بڑا حرام لیتا ہے, یہ کرتا ہے, کہتا ہے جی اس کو آخرت بھولی ہوئی ہے, یہ وہ سارا کچھ. اینڈ میں بھائی صاحب نے جو کام میرا لاکھ روپے میں ہونا تھا 20 لاکھ روپے لے کے تو خود ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے ان سے بڑا حاجی کوئی نہیں ہے. کم لیے ہوں گے نا شاید, اس لیے آپ سر میں کہہ رہا ہوں انہوں نے زیادہ لیے ہیں, لیکن ان کا ٹیکنیکل طریقہ ایسا ہے کہ واہ جی واہ کیا بندے کو مطمئن کرتے ہیں. بالکل ایسے, اور یہی عورتیں بھی کر رہی ہیں. اچھا وردہ ملک نے نا اس پوڈ کاسٹ میں رجب بٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, وہ کیا بات کی ہے انہوں نے؟ سر تنقید کہہ لیں یا اصلاح کہہ لیں, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی رجب بٹ کو میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ اب رک جا. کہتی ہے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں نا رک جائیں, یہ نہ کریں وہ نہ کریں. میں اس کو کہتی ہوں کہ تو نے بہت مخالف پال لیے ہیں, تو نے بڑے دشمن پال لیے ہیں, اب تو یہاں پہ رک جا. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جی رجب بٹ آج دن تک آپ قسم اٹھا کے کہیں یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں تو اس نے 1 روپیہ نہیں دیا. ہم تو غلط کو غلط کہتے ہیں, صحیح کو بالکل صحیح. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سب بیسیکلی تاندے باندھے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میں تھوڑا سا پرابلم ہے. بالکل ایسے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زیادہ ہے, ایک کم ہے, ایک اس سے کم ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اصلاح. دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو کیسے پھیلایا, دین کو کیسے پھیلایا. اگر وہ غصہ کرتے نا تو ایک بندہ بھی کلمہ نہ پڑھتا. انہوں نے پیار سے دین کو پھیلایا. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہیں, ایک آپ کا دشمن بیٹھا ہے, ایک آپ کا دوست بیٹھا ہے. آپ نے دونوں سے بات منوانی ہے, پہلے کون مانے گا؟ سر جس کی ہم اچھے طریقے سے اصلاح کریں, اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, دوست ہے وہی مانے گا نا, دشمن تو نہیں مانے گا. تو مجھے ایک بات بتائیں, پہلے ہی آپ کسی کے دل میں اپنے لیے نفرت ڈال دیں گے, وہ آپ کی بات کیسے سنے گا؟ سر نہیں مانے گا. مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ جو عامر خان تھا فلم سٹار, اس سے کیسے بات کی, اس کی دعا بھی کی کہ تمہاری فلم ہٹ ہو. ہاں دیکھیں بات کرنے کا مقصد. ابھی میں یہاں پہ نا وردہ نے جو رجب کے حوالے سے کہا وہ بھی میں نے آپ کو کلیئر کیا, اور میں ساتھ ساتھ سر یہ جو وردہ نے رجب بٹ کے بارے میں بات بولی نا, یہ اسکرپٹڈ تھا. ہاں ٹھیک ہے جی. اب پروگرام کو ہیڈ بھی کرنا ہے. پتلو کا ذکر کیا گیا باقاعدہ, پتلو کو جو ذکر ہوا نا سر, یہ نا پروگرام چلانے کی نا ٹیکٹس. ہاں رجب کا کیا, وردہ کا کیا کام ہے, رجب کا کیا کام ہے, تو اس کو کیوں مشورہ دے رہی ہے؟ ریحان طارق صاحب اس سے پوچھ رہے ہیں یا وہ بتا رہی ہے کہ جی پتلو سے میں نے نا جی وہ کروایا ہوا ہے, کیٹ واک کروائی ہوئی ہے. وہ بھائی واٹ از دس, مطلب خود ذکر کرنا سر, کچھ چیزیں پروگرام چلانے کی اسکرپٹ ہے نا سر. 90% اسکرپٹڈ ہوتی ہیں. ابھی اس لڑکے نے جو سوال کیا یہ دنیا کو نہیں سمجھ ہے سر, یہ اسکرپٹڈ تھا, باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سوال جواب کیے گئے. اچھا میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے نا سر, اس پروگرام کے بعد وردہ ملک ڈی فیم ہوئی ہے یا فیم ملا ہے؟ مزید فیم ملا ہے, بہت فیم مل گیا. میں جاننے حکیم شہزاد کو ڈی فیم ہوا یا فیم ملا ہے؟ سر فیم ملا. پتلو پہلے میں پاکستان اور دبئی کی حد تک تھا, آج کدھر ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ. ابھی امریکہ بیٹھا ہوا ہے, اگلا بیٹھا ہوا, وہ تو اور بڑی گیم میں چلا گیا. اب بتاؤ اب کیا کرو گے تم؟ بالکل. اچھا جی, انہوں نے ایسے ہی بہت سے اور بندوں کو بھی اپنی طرف سے کوشش کی, لیکن اچھا کچھ لوگ وہ جو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی آتا ہے وہ خراب ہو کے جاتا ہے. ریحان طارق صاحب اگر جس طرح اپنی پڑھائی ہے, کوالیفیکیشن ہے, آپ بلائیں کوئی پولیٹیشینس بلائیں, آپ پڑھے لکھے لوگ بلائیں. ابھی ایک بچے نے وہ ماسٹرز کیا ہے, وہ اب نارمل ہے. میں نے اس کی لوگ نہیں سنتے نا, میں وہی بتا رہا ہوں, اس کی ویڈیو چلی سب کچھ.
ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کو بلانا پسند کیا ہے؟ سر نہیں چلتا نا. اچھا اس سال ہمارے ملک میں کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے 100 میں سے 99% بھی لی ہے؟ کوئی ایک چینل بتا دیں جس نے بلایا ہو. سر نہیں سنتے لوگ. آپ سنتے نہیں؟ سنتے نہیں تو بلائیں گے نہیں. ابھی آپ کو پتا ہے یہ پوڈ کاسٹ والے کیوں نہیں بلا رہے ان کو، کیا نام ہے آپ کے سیاستدانوں کو، پولیٹیشنز کو کیوں نہیں بلاتے؟ ان کو بھی لوگ سننا چھوڑ گئے. سر کوئی نہیں سنتا. اب لوگ صرف کس کو سن رہے ہیں؟ ٹک ٹاکرز کو. ریحان طارق کو سمجھ آ گیا کہ میری گڈی اسی سے اوپر جا رہی ہے، بس اس کو سمجھ آ گئی سر. اور اس نے اس گڈی کو کیچ کر لیا ہے. بالکل اس نے کیش کر دیا ہے. اور ساتھ ساتھ ان کا یہی طریقہ ہے کہ اگلے کو کیسے ابھارنا ہے، اگلے سے کیسے بات نکلوانی ہے. یہ بڑی اچھا اب انہوں نے نا بڑے پلانڈ بندے بٹھائے ہوتے ہیں. مجھے جہاں تک معلومات ملی ہے یہ جس پروگرام جہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں نا جس اسٹوڈیو میں، یہ بھی انہوں نے رینٹ پہ ہے. یہ ان کا ذاتی کوئی نہیں ہے. اچھا رینٹڈ ہے وہاں پہ. یہ کر کے جاتے ہیں پروگرام، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا کر کے جاتا ہے، تیسرا آتا ہے. اچھا اس قسم کا کرتے ہیں. سر آپ دیکھیں نا فضا علی نے جو پروگرام کیا ہے اس کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ، وہ بھی اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کیا ہے. مجھے اس بات کا نہیں پتا سر، میں بتا رہا ہوں. مجھے لگا ان کا اپنا اسٹوڈیو ہے. نہیں سر، یہ الگ پروگرام ہو رہے ہیں وہاں پہ. اچھا تو الحمدللہ پھر تو ہم صحیح جگہ بیٹھے ہیں. اپنا اسٹوڈیو لے کے بیٹھے ہیں، اپنا اسٹوڈیو بیٹھے ہیں، اپنا خرید کے بیٹھے ہیں. اور ہم اچھا ایک اور بات، بڑی مزے کی بات آپ نے کی، میں بتانے جا رہا ہوں. ابھی ریحان طارق صاحب کہتے ہیں نام لینا چاہ رہے ہیں لوگ، میں نام لیں. ہمیں تو کسی بھی الحمدللہ مشہور شخصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ ہمارا فیس دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی سر. لوگ ہمیں سن رہے ہیں. سر آج یہ پوڈ کاسٹ کرنا بند کر دیں. کون سنے؟ کتنا عرصہ یہ بیٹھ کے خبریں سناتے رہیں، کچھ جانتا تھا کوئی بھائی ہمیں تو ایک اچھا لوگ کہتے ہیں نا جی ان کو اپنا، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی الگ دنیا ہے. وہ بھائی واقعی الگ ہے. کیوں الگ دنیا ہے؟ کیوں نہ ہم بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، نہ ہم بے روی کی طرف جاتے ہیں، نہ ہمیں کسی اور غلط کام کا شوق. ہم یہاں پہ بیٹھ کے آج دن تک ثابت کوئی کر دے کہ کوئی سگریٹ تک پیتا ہو. ایسے ہی وہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اچھے کاموں کی طرف تو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں امر بالمعروف کی طرف لانا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے سر، نہیں ہے. اور نہی المنکر سے روکنا یہ بھی غلط نہیں ہے. اور سر ہمارے سٹاف میں سارے لڑکے آتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں. اس آفس والا تو سسٹم ہی نہیں ہے. دیکھیں عثمان بھائی، اگر ہم نے اس کو ہٹ کرنا ہے نا، میں آپ کی وساطت سے بھائی صاحب کو پیغام دیتا ہوں. آج یہاں پہ نا ہمارے سوک سینٹر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی 500 لڑکیاں سپا اور ادھر کام کرتی ہیں. بالکل ایسے. ہم ان میں سے 10 لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ ٹچ کر لینا تو روز ہمارے پروگرام ہٹ ہوں گے. بالکل ایسے. لیکن ہمیں نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے. ہمیں یہ ریٹنگ نہیں چاہیے جو ہمارے ساتھ جو لیڈیز کام بھی کرتی ہیں وہ آؤٹ ڈور کام کرتی ہیں اور اچھا کرتی ہیں. ہمارے ساتھ جتنی ہیں الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی بھی فیملی معاملات میں بھی آ سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی سر. آپ پروگرام دیکھ لیں جا کے، مزہ آ جائے گا. یہ چیز یہ ہوتا ہے نا، کام یہ ہونا چاہیے. سر وہی لڑکیاں فحاشی پہ بھی بات کرتی ہیں، کرائم پہ بھی بات کرتی ہیں، ہر چیز پہ بات کرتی ہیں. کتنے چینلز میں اچھی بچیاں کام کر رہی ہیں جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، وردہ ملک کی اس بات سے کہ میں 25,000 میں گزارا نہیں ہوتا اور کہتی ہے کہ اگر میری شادی ہو چکی ہوتی تو میں برتن دھو رہی ہوتی. اس کا مطلب یہ جو بڑی بڑی ڈاکٹر ہیں، انجینئرز بچیاں بن گئی ہیں، پائلٹ بن گئی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ تو پھر گھر میں برتن دھونے والی رہی. انہوں نے ٹائم ضائع کیا پھر. یہ ٹائم ضائع کیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ساتھ کچھ لیڈیز ہیں جو باہر جاتی ہیں، سٹوریز کرتی ہیں، ڈاکومنٹریز کرتی ہیں، سارا دن باہر ہوتی ہے. سر محنت کرتی ہیں. کیا وہ لڑکیاں لائف میں نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں ان سے زیادہ. سر اس دن وہ خبروں والی کیا نام تھا جی، نام ذہن سے نکل گیا، وہ جن کا ایک خبر چلی فوتگی والی، تو انہوں نے کہا خدا نخواستہ میری عزت پہ تو نہیں حرف آ گیا، مجھے یہ ڈر پڑ گیا. مجھے یہ ڈر پڑ گیا. کہتے ہیں میں تو وہ جس نے دوپٹہ نہیں کبھی اتارا. پی ٹی وی کی جو اینکر ہیں، پی ٹی وی کی اینکر تھی، کتنی پرانی. اچھا انہی کی بھائی صاحب کے پروگرام میں ایک عورت بیٹھی ہے، کہتی ہے میں بیٹا پوری زندگی میں نے ٹیچنگ کے شعبے سے رہی ہوں اور آج دن تک میں نے کبھی کوئی غلط راستہ نہیں اپنایا. سر یہ میری بات سنیں، یہ کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں ہے یہ عورتیں دے رہی ہیں یا یہ جو بندے دے رہے ہیں. میری بات سنیں سر، حکیم شہزاد صاحب جب سے ان کے پروگرام سے گئے، محک ملک کے فنکشن انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں اور 10 پروگرام انہوں نے اٹینڈ کیے اس طرح کے. یہ کس چیز کو یہ واٹر پروف بنا دیتے بندے کو یا بجلی پروف بنا دیتے. میں کہتا ہوں اب تو اور وہ بجلی پروف ہو گیا بندہ. بالکل ایسے ہی ہے. پہلے پھر تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا نا، اب ختم ہو گیا. عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز آپ نے ساری کنورسیشن سنی. میں بالکل بے باک یہ بات میں بولوں گا، اپنا کام کرتے ہیں ہم لوگ کسی کو انوائٹ نہیں کرتے، کسی کے نام سے فیم نہیں اٹھاتے، کسی کے نام سے ہم لوگ کنٹروورسی نہیں بناتے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.